आदाब, मैं हूं सैयद आसिफ जाह और एक बार फिर ईमान न्यूज़ के साथ आप सबके हमरा मौजूद हूं। बात ईमान की, बात इंसान की। उर्दू के मशहूर शायर कृष्ण बिहारी नूर का एक शेर है जिससे मैं आज का ये वीडियो शुरू कर रहा हूं। नूर साहब कहते हैं कि सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। सच के साथ एक यही परेशानी है कि सच में अगर थोड़ी सी कमी कर दी जाए तो, और थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो वो सच नहीं रहता। मगर झूठ के साथ ये चीज नहीं है। झूठ में आप कितनी भी मिलावट करते रहें, झूठ में आप कितना भी कम करते रहें, झूठ झूठ ही रहेगा। और झूठ की मिलावट कभी उसे सच नहीं बना सकती, और सच की कमी या बेशी उसे कभी सच नहीं रहने देती। ये अजीब सा कुछ ये जो पहेली है, कुछ ऐसी ही पहेली आज अमेरिका और ईरान के दरमियान है। डोनाल्ड ट्रंप, जिनको अब तो पूरी दुनिया ये कहने लगी कि भाई इनका दिमागी तवाजुन सही नहीं, मैं भी ऐसा ही मानता हूं। एक्चुअली पूरे अमेरिका को पूरी दुनिया से माफी मांगनी चाहिए फॉर इलेक्टिंग सच अ पर्सन। मैं कुछ और कहने जा रहा था मगर फिर डिसेंसी बीच में हायल है। तो बहरहाल अमेरिकन्स को पूरी दुनिया से माफी मांगनी चाहिए फॉर इलेक्टिंग सच अ प्रेसिडेंट। ट्रंप अपने एक ही बयान में कंट्राडिक्टरी बातें कह जाते हैं। एक बार वो इधर कहते हैं और एक बार उधर करते हैं, एक ही बयान में। आई मीन शायद दुनिया में उनके अलावा दूसरा कोई और ऐसा शख्स नहीं है जो एक ही बयान में दो बुरी बातें करे। ट्रंप कभी कहते हैं कि वो ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे, स्टोन एज में ले जाएंगे। कभी कहते हैं कि उनकी सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देंगे। कभी कहते हैं कि ईरान विल नॉट एग्जिस्ट एज अ नेशन। कभी कहते हैं कि हॉर्मुज़ का ब्लॉकेड ख़त्म कर देंगे, हॉर्मुज़ पर उनकी नेवी आके ये कर देगी, वो कर देगी दुनिया के जहाज़ों। फिर कहते हैं कि आई मीन कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, नॉट वन नॉट टू बट मैनी। और ये शायद इस सन की इस हर दिमाग इंसान की सनक ही है जिसने आज पूरी दुनिया को एक अनवांटेड वॉर और एक अनवांटेड सिचुएशन में डाल रखा है। खैर, मैं क्या, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच मुज़ाकरात हुई, पीस टॉक्स हुई। दोनों बड़े बड़े डेलीगेशंस लेके आए, 50+, 70-80 लोगों का डेलीगेशन दोनों तरफ से आया। ईरान ने यहां भी अमेरिका के मुंह पे काली पोत दी। आप देखें, मतलब ईरान का सलाम है ईरान को, और सलाम है उनकी सोच को, और सलाम है उनके इंसानियत के लिए जो उनका जज्बा है। ईरान का डेलीगेशन जो आया उसने अपना नाम रखा मिनाप 168, और अपने जहाज की सीटों पर उन बच्चियों की, उन शहीद बच्चियों की तस्वीरें, उनके बैग, उनके साथ फूल रखे। आप सोचें कि जहाज में क्या माहौल रहा होगा पूरे सफर के दौरान। बहरकैफ, ईरानी अपनी बात पर कायम है। ईरान को पीस चाहिए, मगर वो जिल्लत के साथ नहीं चाहिए। घुटनों पे बैठकर अमेरिका की भीख के तौर पर ईरान को अमन नहीं चाहिए। ईरान शहादत के लिए तैयार है। ये उन्होंने एक बार नहीं, बहुत बार कहा। बहरहाल ये पीस टॉक्स बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गई। मगर अच्छी खबर ये है कि ईरान और अमेरिका दोबारा इस्लामाबाद में सेकेंड राउंड ऑफ पीस टॉक के लिए राजी। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया
اور ایسی امید کی جاتی ہے کہ اگلے 2 دنوں میں شاید یہ پیس ٹاک دوبارہ ریزیوم ہو سکے۔ یہاں ایک اور خاص بات ہے کہ پاکستان کے جنرل عاصم منیر اچانک ایران پہنچے۔ ایران میں ان کا بڑی گرمجوشی سے استقبال کیا گیا۔ یقیناً یہ جو ان شیڈیولڈ وزٹ ہے اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب پہنچے اور وہاں سے ان کو ترکی اور شاید کچھ اور ملکوں میں بھی جانا ہے۔ یہ ان پلانڈ جو یہ وزٹس ایک دم سے سامنے آئے ہیں، کیا یہ ایسے ہی ہے سوتے سوتے اٹھے اور لگے چلو آؤ ایران گھوماتے ہیں یا سعودی عرب گھوماتے ہیں؟ نو نو، there are serious things behind these things۔ ایسی خبریں ہیں کہ یہ دونوں لوگ ڈونالڈ ٹرمپ کے کچھ خاص میسیجز لے کر ایران اور سعودی عرب اور ترکی گئے۔ اپنے اس اسٹینڈ کے برخلاف کہ ایران پہ آگ برسا دیں گے اور ایران پہ یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، ڈونالڈ ٹرمپ پھر پیس ٹاک کے لیے راضی ہیں۔ اس کا مطلب صاف ہے، ایران ایک ایسی ہڈی ہے جو گلے کے نیچے بھی نہیں اترتی، اور گلے میں پھنسی ہوئی ہے تو اس سے تکلیف بہت ہوتی ہے۔ ہرمز کا بلاکیڈ کر کے بھی جو بھی تھوڑا بہت انہوں نے کیا وہ بھی کچھ انہیں فائدہ نہیں دے رہا ہے۔ ہاں، ایران کے ہاتھ میں ضرور ایک اور ترک کا پتہ ہے۔ اگر انہوں نے ہوتی سے کہہ کے باب المندب بند کرا دیا تو دنیا تیل کی ایک ایک بوند کو ترس جائے گی۔ اب آئیے پہلی جو فرسٹ راؤنڈ آف پیس ٹاک ہوئی اس کی کچھ اندرونی جو خبریں ہیں ان پر بھی نگاہ ڈالتے ہیں۔ معتبر ذرائع سے، ریلائبل سورسز سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ اس پیس ٹاک کے دوران جب یہ دونوں وفد آمنے سامنے تھے، کئی بار ایسا ہوا کہ وائس پریزیڈنٹ امریکہ کے وہ جے ڈی وینس وہ کئی بار اپنا فون لے کے اور ایکسکیوز کر کے خود کو اور کہیں دور چلے جاتے تھے۔ یقیناً یہ کوئی ان کی گرل فرینڈ کا یا ان کی اماں کا فون تو نہیں آ رہا ہوگا، یہ ٹرمپ تھے جو لگاتار فون پر موجود تھے۔ ایکچولی اگر دیکھا جائے تو جو مذاکرات ہوئیں ان میں ٹرمپ موجود تھے، نہ فزیکلی نہ صحیح مگر ٹیلی فونکلی وہ موجود تھے۔ پوری مذاکرات میں، پورے ڈسکشن میں ڈونالڈ ٹرمپ پوری طرح سے موجود رہے۔ یہ چیزیں کیا کہتی ہیں؟ یہ سگنلز کیا ہیں؟ کیا یہ صاف اور واضح یہ نشاندہی نہیں ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ جس طرح سے سمجھ رہے تھے کہ ایران کو وہ اپنے قابو میں کر لیں گے، اس میں وہ فیل ہو گئے، اور اسی وجہ سے وینس نے اور کوزنر نے اور یہ جو ہیں دوسرے یہ پورا یہ جو ڈیلیگیشن تھا یہ ایمٹی ہینڈڈ واپس ہوا۔ بار بار ٹرمپ سے جا کے مشورہ کرنا، کئی بار 2 منٹ 3 منٹ، اور یہاں تک کہ ایک بار کا یہ کہا جا رہا ہے کہ 10-12 منٹ لمبی کال رہی۔ آپ سوچ سکتے ہیں امریکہ جو دنیا کو ڈیموکریسی اور رائٹس اور وغیرہ وغیرہ کے پہاڑے پڑھاتا ہے، وہاں ڈکٹیٹرشپ کا یہ عالم ہے کہ ایران کے ساتھ جو ڈیل ہوگی وہ جب ٹرمپ اپروو کریں گے تبھی ہوگی۔ کانگریس کا کوئی مطلب نہیں، وائس پریزیڈنٹ کا کوئی مطلب نہیں، یعنی وائس پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے صرف ایک میسنجر ہے جو ٹرمپ کے میسج کو ایران تک پہنچا رہا ہے۔ بہرکیف اب خبریں یہ ہیں کہ شاید اس نئے پیس ٹاک میں، سیکنڈ راؤنڈ آف پیس ٹاک میں، ایسی خبریں ہیں کہ شاید ڈونالڈ ٹرمپ خود حصہ لیں گے۔ بہرحال اگر نہ ہی لیں تو اچھا ہے،
کیونکہ شاید ہو سکتا ہے کہ ایرانی وفد ٹرمپ کے ساتھ اتنی نرمی سے نہ پیش آئے جتنی نرمی سے وہ دوسروں کے ساتھ پیش آئے۔ دوسری طرف ایران کی بھی اگر بات کریں تو وہاں بھی سب کچھ اچھا نہیں ہے۔ ایک خبر جو اگر صحیح ہے تو بہت افسوسناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ IRGC کے ایک اعلیٰ افسر نے کالیباف پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے مناب کی شہداء کے کلرز اور آقائے خامنئی کے کلرز کے ساتھ شیک ہینڈ کیا، اور یہ ایک بہت بری بات کی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے کسی بیان کی ایسے ان حالات میں آنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ ایرانیوں کو اپنی استقامت کے ساتھ ساتھ اپنی یونٹی بھی دنیا کو دکھانی چاہیے۔ اگر یہ بات سچ ہے، اگر یہ خبر سچ ہے، تو یہ ایران کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ وہ سوچیں، اس پر ورک کریں اور اپنی یونٹی کو، اپنے رینکس، بٹوین دا رینکس یونٹی کو اور مضبوط کریں۔ جس افسر نے بھی یہ بات کہی IRGC کے، اسے یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ ایک بیسک ڈیسنسی ہوتی ہے، ڈپلومیٹک ڈیسنسی ہوتی ہے، ڈیکورم ہوتا ہے میٹنگز کا۔ آپ مٹھیاں باندھ کے کسی میٹنگ میں کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ جن سے بات کرنے آئے ہیں، جن سے نیگوشیٹ کرنے آئے ہیں، اگر ان کے سامنے آپ مٹھیاں باندھ کے بیٹھے رہیں گے، آپ مسکرائیں گے نہیں، آپ ہائی ہیلو نہیں کریں گے، شیک ہینڈ نہیں کریں گے، تو شاید آپ بات بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو صورتحال آج کی یہ ہے کہ شاید اگلے 2 دنوں میں یہ پیس ٹاک دوبارہ ہوگی۔ ہم دعا کریں گے کہ امن و امان دنیا کا واپس ہو۔ ایرانیوں نے واقعی ان 35-36 دنوں میں، 45-46 دنوں میں بہت ظلم اور بہت بربریت سہی ہے۔ اللہ ان کے بھی زندگیوں میں امن و امان آئے، سکون آئے اور ایران ترقی کرے۔ اور ہاں، ایک اور بات بہت اہم ہے کہ صلح کی کوئی بھی بات کوئی چھوٹے بھائی بڑے بھائی کی طرح سے نہیں ہوگی، راجا اور پرجا کی طرح سے نہیں ہوگی۔ ایران وہی جو سکندر اور پورس کا ایک مشہور ڈائلاگ ہے کہ پورس نے جو قیدی تھا، قیدی ہونے کے باوجود جب سکندر نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کروں، تو پورس نے کہا کہ جیسا ایک راجا دوسرے راجا کے ساتھ کرتا ہے۔ یہاں بھی وہی چیز ہے۔ امریکہ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ سپر پاور اور یہ سب اب بھول جانے والی باتیں ہیں۔ سپر پاور کی ہوا نکل چکی ہے، سپر پاور کا تمغہ آپ کے سر سے اتر چکا ہے۔ ایران ایک مضبوط ملک ہے۔ آپ کو ایران سے ویسے ہی بات کرنی ہوگی جیسے ایک ملک دوسرے ملک سے کرتا ہے۔ آپ اگر ایران کو یہ سوچ کے ٹیبل پہ بیٹھیں گے کہ ہم ایران سے اپنی شرطیں منوا لیں گے، تو پھر یہ صلح نہیں ہوگی اور یہ جنگ شاید اور لمبی کھینچے گی، اور یہ دنیا میں کسی کے بھی فیور میں نہیں ہوگا، نہ امریکہ کے، نہ ایران کے، اور نہ دنیا کے باقی ممالک کے، لیسٹ آف آل مڈل ایسٹ کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں۔ تو بہرحال فار دا سیک آف آل دیز پیپل اینڈ نیشنز، ہم دعا کریں گے کہ دوبارہ یہ پیس ٹاک جلدی سے شروع ہو اور ایک پازیٹیو نوٹ پر ختم ہو، تاکہ دنیا میں امن و امان واپس لوٹے۔ تو یہ تھا ایمان نیوز پہ ہمارا آج کا ویڈیو۔ ایمان نیوز کے ساتھ اپنی محبتوں کا سلسلہ بدستور جاری رکھیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ ہمارے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملیں۔ ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، فارورڈ کیجیے، اور اپنی باتیں، اپنے خیالات، اپنے تاثرات کمنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچائیے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔